अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसे महीने के बारे में जानेंगे जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर नेमत हम सभी मुसलमानों को अता फ़रमाया है। वो एक ऐसा महीना है कि अगर उस महीने को हम पाएँ और उसमें इबादत करके अपने रब को राज़ी ना करें तो हमसे बड़ा कम अक्ल और हमसे बड़ा बदनसीब दुनिया का कोई इंसान नहीं है। अगर हम उस महीने को पाए और उससे फ़ायदा ना उठाए, अगर हम उस महीनों को पाकर अपने रब को राज़ी ना करें, अगर उस महीने को पाकर अपने रब के मुकर्रब और महबूब बंदा ना बने, तो हमसे बड़ा कमबख्त और हमसे बड़ा बदनसीब आखिर कौन हो सकता है। हज़रात मोहतरम, आज हम एक ऐसे महीने के बारे में जानेंगे जिसको रमज़ान के नाम से जानते हैं। रमज़ान रूहानी तरबियत का महीना है। इस महीने में इंसान का दिल, उसकी रूह, उसका जिस्म, उसका पूरा वजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक कर देता है और वो ऐसा हो जाता है, अगर वो अल्लाह के फरमान के मुताबिक अमल करे तो इस महीने में वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकर्रब बंदा बनते हुए नज़र आता है। हज़रात मोहतरम, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसी मुक़द्दस महीने की फ़जीलत, अहमियत और इसकी रहमतों और इसकी बरकतों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी इबादत व बंदगी के लिए पैदा फरमाया है, लेकिन आज इंसान उसको छोड़कर बुराई और बदकिरदारी में मुब्तला हो गया है। क़ल्ब व रूह को पाको साफ़ करके उसका मुकर्रब होने के बजाय नाफरमानी और बदआमाली के ज़रिए उससे दूर होता चला जा रहा है। हज़रात मोहतरम, ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ्सो शैतान की वजह से है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है उसका नफ्स, उसकी ख्वाहिश, और दूसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है शैतान। ये दोनों ही यानी नफ्स और शैतान दोनों इंसान को हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह इसको अल्लाह की बातों से, अल्लाह के रसूल की बातों से इसे हमें दूर करना है। और क्योंकि शैतान को जब भगाया गया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से, तो उसने यही कहा था कि मौला मुझे मोहलत दे कि मैं जिस आदम की वजह से तूने मुझे भगाया है, मैं उसी आदम के औलाद को दुनिया में तबाह व बर्बाद करके रख दूंगा। मैं उन्हें जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये उसने वादा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जा, अगर तू ऐसा कहता है कि तू उनको तबाह व बर्बाद कर देगा तो जा, मैंने तुझे मोहलत दी इला यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए तुझे मोहलत दी जाती है। तू जा, जिसको बहका सकता है बहका ले, लेकिन एक बात याद रखना, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे नेक बंदे होंगे, जो मेरे मुक़द्दस बंदे होंगे, जो मेरे ऐसे बंदे होंगे जिनकी ख्वाहिश, जिनकी तमन्ना सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रब की रज़ा होगी, जिनका वजूद ही इसलिए होगा कि वो अपने रब को राज़ी कर ले, अपने रब को राज़ी करके उसके मुकर्रब बंदे बन जाए, जिनकी रज़ा ही, जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्नाओं को अल्लाह की मर्ज़ी पर कुर्बान कर दिया होगा, वो कभी भी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तू जा, जिसको बहका सकता है बहका ले, लेकिन मेरे नेक बंदों पर तेरा कोई ज़ोर, तेरी कोई भी उन पर हथकंडा तेरा नहीं चलेगा। यही वजह है कि आज अल्लाह के नेक बंदे औलियाए किराम के अलावा, उलमाए किराम के अलावा, सबसे ज़्यादा तो औलियाए किराम के अलावा हर कोई शैतान के चंगुल में, शैतान की जकड़ में जकड़ा हुआ नज़र आता है। हज़रात मोहतरम, क्योंकि उसने वादा किया था और एक हमने भी वादा किया था यौमे मीसाक में अपने रब से, और कहा था, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो हमने कहा था बला, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है और हम तेरे ही बंदे हैं मौला, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से, तेरे ही इबादत करेंगे और तुझी से मांगेंगे। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हमने शैतान को अपना खुदा बना रखा है, हमने अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना रखा है, हमने अपनी ख्वाहिशात नफसानी को
اپنے لیے ایک بت کا درجہ دے رکھا ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اس کی جانب بھی اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے انسان کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشوں کو ہی اپنا رب، اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا اللہ بنا لیا ہے، اپنی خواہشوں کو ہی جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے رب کے رسول نے ہم سے کیا کہا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا دل ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارا خواہش ہم سے کیا کہتی ہے، میرا من مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے صرف وہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور ہمارا معاملے حد سے بڑھ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم در در پہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جو ابتریت کی حالت ہماری ہے کہ جگہ جگہ مار کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جب ہم اس کے راستے پر چلتے تھے تو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، دنیا کے بڑے بڑے ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک نئے مقام پر پہنچایا۔ بغداد، سمرقند، ایسے بڑے بڑے شہر ہوئے، اسلامک شہر، جہاں پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، جو اسلامی ڈاکٹر ایسے پیدا ہوئے جن کے آج بھی جن کے فارمولے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق لوگ چل کر ڈاکٹری میں اور اس میں سائنس میں نئی نئی چیزوں کی کھوج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مقام پہ یہ لوگ فائز تھے، لیکن آج ہماری حالت کیسے ہو چکی ہے کہ گویا ہم نے کچھ دنیا میں کیا ہی نہیں۔ ہمیں اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم تو بس دنیا میں پیدا ہو گئے آبادی بڑھانے کے لیے، لیکن حقیقت میں مسلمانوں نے دنیا کو وہ دیا ہے جس سے آج بھی پوری دنیا اش کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل نہ کر کے۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان جیسا مہینہ دیا ہے کہ رمضان جیسا مہینہ پا کر یہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ یہ صرف اور صرف نفس و شیطان کی وجہ سے ہے جو ہم آج اللہ سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہمہ وقت انسان کو عبادت و بندگی سے دور کر کے برائی اور گندگی کی طرف مائل کرتے ہیں، قلب و روح کو پراگندہ کر کے انسان کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے سال میں رمضان کے نام سے ایک ایسا روحانی نظام بنایا ہے جس کی روشنی میں انسان نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور عبادت و بندگی کے ذریعے اپنے آپ کو قابل بخشش بنا سکتا ہے۔ کیونکہ رمضان مبارک نہایت خیر و برکت اور ایمان و عبادت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا یہ مہینہ ہے اور پروردگار عالم کی محبت و رضا کے لیے نفس کو کمزور کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ حضرات محترم، رمضان دراصل بہت سے اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے۔ اس میں بندے کو آخرت کے لیے اجر کمانے، مال خرچ کر کے رضائے الہی حاصل کرنے اور حقیقی خالق و مالک کی یاد سے دل کو جگمگانے کے لیے روزہ، نماز اور تلاوت کا خاص موقع بھی ملتا ہے۔ زبان و ہاتھ کو نیکی اور بھلائی کا پابند بنانے کا ماحول اور اپنے وقت کو ستھرے اور پاکیزہ کاموں میں صرف کرنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی انسان کو اپنی تمام نفسانی خواہشات سے رکنے اور روحانیت سے قریب ہونے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے رمضان مبارک میں شیطان زنجیروں میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نیکی کرنے والوں کو نیکی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، برائی اختیار کرنے والوں کا برائی کی طرف اتنا میلان نہیں رہتا جتنا کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں رہتا ہے۔ حضرات محترم، شیطان تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اب رہی بات نفس امارہ جو زندگی کی بہت سی برائیوں کو اختیار کرنے پر اکساتا رہتا ہے، یہ قید نہیں ہوتا، مگر ہاں بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ برے اعمال و اقدامات میں اسے جس کے سہارے اور مدد کی خاص ضرورت ہوتی ہے وہ تو قید میں ہے، مزید اسے روزہ اور بھی کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں
یہ طاقت رکھی کہ وہ بھوک اور پیاس کے سبب نفس کی خرابیوں کے اثر کو اللہ رب وہ روزہ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ انسان کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے، اسے پیاس کا احساس ہوتا ہے تو برائیوں کی طرف اس کا رجحان کمزور بڑھ جاتا ہے، برخلاف اس کے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا رہے تو اس سے نفس کو طاقت ملتی ہے، جس کے سبب برائیوں کی طرف اس کا میلان اور جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نفسانی خواہشات زیادہ ہوتی ہو وہ نان و نفقہ پر قادر نہ ہونے کے سبب ازدواجی زندگی اختیار نہ کر سکے تو روزہ رکھے، تاکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر غالب آ سکے اور اس کی وجہ سے غلط کاموں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی لیے بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے نفس پر قابو پانے کے لیے اپنے مریدین کو فاقہ کرنے اور بھوکے رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس سے نفلی روزہ بھی رکھوائے ہیں تاکہ اس کا نفس کمزور ہو جائے اور روح میں تازگی پیدا ہو اور عبادت و ریاضت میں خشوع اور خضوع ملنے لگے۔ حضرات محترم، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس وقت جبکہ روزہ کو اس کے آداب اور مقرر کردہ احتیاطوں کے ساتھ ادا کیا جائے، روزہ ظاہر میں فجر کے وقت سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی عمل سے بچنے کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ سے، غیبت سے اور زبان و ہاتھ کے دوسرے گناہوں سے بھی مکمل پرہیز کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، مطلب یہ ہوا کہ کسی نے روزہ رکھا اور کھانے پینے سے پرہیز کیا لیکن غیبت، جھوٹ جیسے کاموں سے پرہیز نہیں کیا تو ایسے شخص کا روزہ بیکار ہو گیا۔ اسی لیے بعض ائمہ کے ہاں جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزے کا ظاہری عمل تو انجام پا جاتا ہے کہ اصل شرط پوری ہو گئی، البتہ بعض آداب کا لحاظ نہ کرنے کے سبب روزے کا ثواب چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم، رمضان کو اللہ رب العزت نے نیکیوں کا مہینہ بنایا ہے۔ اس میں جس قدر نیکی جمع کرنے کی صورتیں ہیں دوسرے مہینے میں نہیں ہیں۔ روزہ خود ایک بڑا عمل ہے، پھر اس میں نفل نمازیں ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے، غریبوں کی امداد ہے، زکوٰۃ و فطرہ کا ادا کرنا ہے، ہر وقت کھانے اور پینے سے رکے رہنا ہے اور زہد کی کیفیت کو محسوس بھی کرنا ہے۔ حضرات محترم، رمضان دراصل نفس کو قابو میں کرنے اور اس کی بری طاقت کو کمزور کرنے کا ایک سالانہ تربیتی نظام ہے۔ اس نظام سے ہر مسلمان کو سال میں ایک مرتبہ گزرنا پڑتا ہے۔ ضرورت ہے کہ جس طرح ہم زندگی کی ضروریات کے لیے کسی سالانہ تربیتی کیمپ یا تربیت گاہ میں اپنا وقت توجہ عمل کے ساتھ گزارتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی زندگی کو رمضان کے اس مہینے میں بھی اس کے آداب و احکام کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم اس سالانہ تربیت اور روحانی نظام سے پوری طرح کامیاب ہو کر ایک صالح اور سچے مسلمان ہو کر واپس لوٹے۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ رمضان جیسی مہینے میں اور اس کی ہم قدر کریں اور اس میں عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔